अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गजा एक मुतनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम है। गजा में जारी मुजालिम की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं बल्कि उस पर बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा कि गजा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया, मगर अलमिया है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश या फिर सिर्फ मजम्मत की हद तक महदूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल की जानिब से लबनान में जारी मजालिम की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि इसराइल अब लबनान पर भी बिला इश्तियाल बमबारी कर रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं। लबनान में इसराइली जारहियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. In a span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम आलम के सामने कश्मीर का मसला भी उठा दिया। भारत को भी ललकार। बोले, भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा करना होगा और कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो फिर जवाब दिया जाएगा। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। Secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के दाने बाने कहां से मिलते हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम पर सबको आगाह कर दिया। जनरल असम्बली खिताब में बोले कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मालियाती निज़ाम इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का मामला भी उठाया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
پاکستان میں دہشت گردی کی لہر کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم دنیا کے سامنے لے آئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کا دھواں دھار خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اب بھی فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانی مارے جا چکے ہیں۔ کل عدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ کی موجودگی افغانستان میں ہے۔ افغان عبوری حکومت سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ We are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij and its associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA and other terrorist groups which unfortunately are seen on Afghan territory. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ With nearly 100 developing countries trapped in the vicious cycle of debt and liquidity crisis, macroeconomic stability, controlled fiscal deficits, and strengthened our reserves. As a result, inflation has come down to a single digit. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں صرف 1% حصہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی برطانوی وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور دیگر مصروفیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اہم ملاقاتیں، تعلقات مضبوط بنانے کی باتیں، سرمایہ کاری پاکستان لانے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ میں بھرپور مصروفیات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ شہباز شریف نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور پیش رفت کے بارے میں بات بھی کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے اور انہیں پاکستان میں انتظامی تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ توانائی، مالیات اور محصولات کے شعبوں میں اصلاحات کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات میں سیاٹل دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ غزہ اور لبنان میں خون ریزی کرنے والے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے خلاف عالمی فورم پر شدید احتجاج۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستان سمیت مختلف ممالک کے وفود نے واک آؤٹ کر دیا۔ غزہ میں نسل کشی، لبنان میں قتل و غارت گری، سفاک اسرائیل کی جارحیت پر دنیا بھر میں شدید غم و غصہ۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے اسٹیج پر آتے ہی اسمبلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مخالف نعرے بلند، اسرائیلی بربریت کے خلاف پاکستان کا عالمی فورم پر احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر پاکستانی وفد نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی وفد اسمبلی سے باہر چلا گیا۔ پاکستان نے پہل کی، مسلم ممالک سمیت دیگر ملکوں نے بھی احتجاجاً نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اسٹیج پر آتے ہی درجنوں سفارتکار جنرل اسمبلی ہال سے باہر نکل گئے۔ کھچا کھچ بھرا ہال خالی ہو گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے سربراہ کی جنونی باتیں سننے کوئی نہ رکا۔ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو اقوام عالم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ ادھر غزہ اور لبنان میں بمباری جاری رہی، نہتے فلسطینیوں پر بمباری کی جاتی رہی۔ اسرائیلی بمباری سے لبنان میں 81 افراد شہید ہو گئے، 223 زخمی ہوئے۔ غزہ میں حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 41,500 ہو گئی۔ اسرائیل کی جارحیت غزہ، لبنان اور شام کی سرحد تک پھیل گئی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملوں کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے ایک کنٹینر میں 88 فلسطینیوں کی ناقابل شناخت لاشیں غزہ والوں کے حوالے کر دیں۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی غیر انسانی حرکت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے غزہ اور لبنان میں خون کی ہولی جاری
جاری رکھنے کے لیے فوجی امداد بڑھا دی۔ عالمی ادارے، عالمی قوتیں اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے نہ روک سکیں۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، فلسطین اور لبنان میں حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور یورپی ممالک کی جنگ بندی کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ ملک میں بے پناہ وسائل ہیں۔ سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں کاروباری برادری سے گفتگو۔ سپہ سالار کا کراچی کور کا دورہ۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا۔ پھیلانے والے عناصر شکست کھا چکے۔ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر امید۔ سپہ سالار سے کراچی میں کاروباری برادری نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے ملکی اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے کاروباری برادری کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کور کا دورہ کیا۔ پاک فوج کی جانب سے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے کراچی میں انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سول سوسائٹی کے عمائدین بھی شریک ہوئے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو IMF سے $7 ارب کے قرض کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے گئے۔ حکومتی کوششوں کے ثمرات، معاشی افق پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹنے لگے، ملکی معیشت مستحکم ہونے لگی، قومی خزانہ بھرنے لگا۔ پاکستان کو IMF سے پہلی قسط کی صورت میں 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالرز موصول، رقم اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دی گئی۔ قرض کی دوسری قسط بھی رواں مالی سال ہی ملے گی۔ IMF نے گزشتہ دنوں پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالرز کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دی تھی۔ 37 مہینوں پر مشتمل IMF پروگرام کے تحت 7 ارب ڈالر قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ وفاقی حکومت نے سیکریٹری دفاع کا تقرر کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکریٹری دفاع 1 اکتوبر سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت دفاع کی جانب سے نئے سیکریٹری دفاع کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی تعیناتی 2 سال 3 ماہ کے لیے ان کے ریٹائرمنٹ تک جاری رہے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ایک اور دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ ہلاک دہشت گرد جلال سے برآمد افغان شناختی کارڈ اس کے افغان شہری ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے گٹھ جوڑ سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال، ناقابل تردید شواہد، ایک بار پھر منظر عام پر۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ایک اور دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ شناخت جلال کے نام سے ہوئی۔ تعلق افغانستان کے صوبے پکتیا سے ہے۔ 26 ستمبر کو شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک دہشت گرد جلال سے برآمد افغان شناختی کارڈ اس کے افغان شہری ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ ہلاک خارجیوں سے ملنے والے ناقابل تردید شواہد واضح کرتے ہیں کہ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ افغان طالبان فتنۃ الخوارج کو سہولت کاری، فنڈنگ اور حمایت فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرا رشتہ ہے جس کی جڑیں باہمی احترام و مشترکہ اقدار پر مشتمل ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے انڈونیشیا کے قومی دن کے موقع پر کہا کہ انڈونیشیا کے قومی دن کے موقع پر ایک دوسرے کو بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہوگا۔ جو کہ ہمارا برادر ملک ہے، اس کا نیشنل ڈے ہے، تو آج ہم نے اس فوارہ چوک کو، پریس کلب چوک کو انڈونیشیا کے پرچم اور ان کے سے جو ہے وہ سجایا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے ان برادر کنٹریز ملک کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات تجارت کے ساتھ ساتھ باہمی اور محبت اور ایک برادرانہ طور پر بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا سیاسی عمل مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سارے سنگ میل عبور کرے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، علیم ڈار 2024-25 کے ڈومیسٹک سیزن کے اختتام پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ 1998 کے قائد اعظم ٹرافی کے دوران فرسٹ کلاس امپائرنگ کا آغاز کیا اور 2003 سے 2023 تک امپائرز کے ICC ایلیٹ پینل میں خدمات انجام دیں۔ پاکستانی لیجنڈ امپائر علیم ڈار نے کہا کہ اپنے پورے کیریئر میں کھیلوں کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔
मुनफरिद अंदाज, पुरएतमाद फैसला साज, लेजेंड अंपायर अलीम डार रवां सीजन रिटायर्ड हो जाएंगे। 2003 से 2023 तक अंपायर्स के ICC एलीट पैनल में खिदमात अंजाम दी। अपनी इंतजामी महारत, खेल के हालात की समझ बूझ, पुरसकून रवैये और शानदार फैसला साजी के लिए आलमगीर शोहरत हासिल की। 3 साल लगातार ICC अंपायर ऑफ द ईयर करार पाए। अलीम डार ने अब तक रिकॉर्ड 145 टेस्ट, 231 वनडे इंटरनेशनल, 72 T20 इंटरनेशनल, 5 वीमेंस T20 इंटरनेशनल, 181 फर्स्ट क्लास मैचेस और 282 लिस्ट ए मैचेस में अंपायरिंग की। अलीम डार की क्रिकेट के लिए आलमी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान जन्नत नज़ीर गैर मुल्कियों ने भी एतराफ़ कर दिया, जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस, रूस के सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का महफूज तरीन इलाका करार दे दिया। गिलगित से नदीम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सयाहत के आलमी दिन को इस साल अमन से मंसूब किया गया है। मुल्क का पुरअमन और खूबसूरत खित्ता गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत के हवाले से अपना सानी नहीं रखता, जहाँ दिलकश मनाजिर, बुलंदो बाला पहाड़, तवील झीलें, बल खाती नदियाँ और दिलफरेब आबशारों के साथ इलाकाई रिवायात और मेहमान नवाजी सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। सिर्फ मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्की सयाह भी अपने आप को इन इलाकों में महफूज तस्वुर करते हुए पुरअमन और आजादाना सयाहत से लुत्फ उठाते हैं। People are nice, very nice to us. The sights are wonderful, and we're very happy to be here. We hope to share this with more people so that they can enjoy Pakistan as well. Surprisingly, it's a very, very peaceful country. Pakistan already 1 month. Pakistan is very peaceful area, so come to Pakistan. गिलगित बल्तिस्तान अपनी दिलकश वादियों और बुलंद पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ के मकामात जैसे नलतर, अताबाद झील, बल्तिस्तान सर्द सहरा, हुंजा और राका पोशी नगर हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरा यहाँ तबादले का तकरीबन 1 साल हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है टूरिस्ट के हवाले से। यहाँ पे आपको पता है इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है और डोमेस्टिक भी लाखों की तादाद में आता है। यहाँ न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। ये सयाह सकाफत और इलाकाई रिवायात और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हैं। मुल्की बिलखुसूस गैर मुल्कियों ने गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान को सयाहत के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दिया है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।